अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का दिन अ, बहुत सारे हवालों से बड़ा अहम दिन है। सबसे पहले ईद उल मिलादुल नबी है। आज के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए और इस बात को भी 1500 साल हो गए हैं। अंदाज़ा करें, कल की बातें लगती हैं जब हम कुछ उलमाए हज़रात के बयान सुनते हैं या कुछ इस्लामी किताबें पढ़ते हैं, तो लगता है कि ये कल की बात है। और आज वो यथरब से शुरू होने वाला दीन, दीन मोहम्मदी जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के आखिरी नबी हुए, उनसे शुरू होने वाला दीन दुनिया का दूसरा बड़ा दीन है। इस्लाम दरस देता है अमन का, सलामती का, और ये सब उन मुश्किल तरीन हालात में हुआ जिसके बारे में अगर आज सोचें कि जिस तरह की तकलीफ़ों के साथ ये दीन शुरू हुआ और जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको मुकम्मल करने के बाद पर्दा फरमा गए, आज तक उनके पैरोकार करोड़ों की तादाद में दुनिया में हैं। तो मैं ज़ाहिर है इस पे ना तो बात करने के काबिल हूँ, ना मेरी ज़ुबान इस काबिल है, ना मेरी सोच इस काबिल है। क्योंकि आज का दिन हम मनाते हैं, बड़े खूबसूरत दिन से मनाते हैं। मुझे याद है मैं जब हम मेरा ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਬੀ ਨੇ, ਇੱਕ सुन्नियां दी मस्जिद है, बाकी सारियां वाबियां दी मस्जिदां ने। तो मतलब अपने गाँव में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा तरीके से ना देखी, लेकिन जब मैं लाहौर पढ़ने आया 80s की दहाई में, तो मैंने जैसे लाहौर को सजते देखा इस दिन, पूरे के पूरे बाज़ार में। वो मेरे अल्लाह जन्नत में घर करे कज़न फ़ौत हो गए हैं, वो जो मामू भी फ़ौत हो गए हैं, मामी भी फ़ौत हो गए हैं, तो उनके घर में जब वो सांदा में रहते थे, छोटा सांदा, बड़ा सांदा लाहौर वालों को पता होगा। तो वो सांदा से लेकर कृष्ण नगर और कृष्ण नगर से लेके नूरी बिल्डिंग और फिर उससे आगे होते हुए जो वो करके सेक्रेटेरिएट तक जितना रास्ता था वो सारा ऐसे सजाते थे जैसे दुल्हन को सजाते हैं, इस खुशी में कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है। तो आपको भी बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हमें जिस दिन हम उठें अगले जहान, तो हमें इस दुनिया में जो उम्मती बनाया, तो खुदा की ज़ात हमें अगले जहां भी उम्मती बनाए। एक और जो कि आज का दिन है वो 6 सितंबर, 6 सितंबर जो है वो भी हमारी पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम दिन है। इस दिन हमने अपने दुश्मन को जिस तरह अभी 10 मई को दिन में तारे दिखाए हैं, बल्कि रात में तारे दिखाए हैं, इसी तरह हमने 6 सितंबर के हवाले से भी हमारी यही यादें हैं। 6 सितंबर के कुछ शहीद जैसे नाइक सैफ अली जंजुआ साहब, ये 1948 की जंग में भारतीय फ़ौज के लगातार हमलों के खिलाफ, ये एक जगह थी पीर कल्होर पहाड़ी का, बहादुर से दफ़ा किया और आपकी कुर्बानी भी हमेशा याद रखेगी। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को कौन नहीं जानता। 20 अगस्त 1971 को तरबीती प्रवास के दौरान इनके जो इनको सिखाने वाले थे, उनकी जानब से भारत को त्यारा ले जाने की कोशिश की गई थी। जो उन्होंने त्यारा भारत नहीं लेके गए, लेकिन ज़मीन से टकरा दिया। ये हम अपनी किताबों में भी पढ़ते रहे हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के बारे में कौन नहीं जानता। आपकी हिम्मत और साबित कदमी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। 1948 में आज़ाद कश्मीर में वतन के दफ़ा के लिए उन्होंने अपनी बहादुरी का मुज़ाहरा किया और जामे नोश शहादत किया। अच्छा जी, हवालदार लालक जान शहीद, ये तो हमारी ज़िंदगियों में हुआ है। हमें वो कारगिल वाली जंग जो याद है। 7 जुलाई 1999 को 99 को दुश्मन के जो अज़ाइम थे उनको खाक में मिलाते हुए जाम शहादत नोश फरमाया। अच्छा जी, हाँ, मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद, एक बड़ा नाम जो निशाने हैदर भी है। अपनी कंपनी के साथ 6 दिन तक बदतरीन दुश्मन से दो चार किया। 12 सितंबर दुश्मन के एक टैंक का गोला मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद के बाएँ शाने पर लगा, जिससे उन्होंने जाम शहादत नोश किया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज़ शहीद 1971 की जंग में, जो हमारे बुज़ुर्ग सुनाते हैं, वाघा बॉर्डर जो कि अटारी जो कि जहाँ पे हमारा बॉर्डर भी है, वहाँ पर अपनी दोनों टाँगें शदीद ज़ख्मी होने के बाद भारतीय फ़ौज के साथ इन्होंने जो जुबान-मर्दी से जो जंग लड़ी और अपने नौजवानों के लिए एक रोशन मिसाल बने, वो भी निशाने हैदर हैं। अच्छा, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, जो कि ज़ाहिर है हमारे पिछले जो रहील शरीफ हैं, उनके बड़े भाई। 1971 की जंग में 43 सिपाहियों को मार गिराया और दुश्मन के हमले में नाकाम बनाते हुए भारतीय टैंक के गोले का निशाना बने, और उन्होंने भी 1971 की जंग में जो है शहादत जो श उनके हिस्से में भी शहादत आई। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद 1971 में दिल्ली हेली के मुकाम पर तैनाती के दौरान 14 रोज तक तादाद में कई गुना ज्यादा भारतीय फौजियों के साथ रोके रखा और पाकिस्तान को इलाके दुश्मन को अपने इलाके में दाखिल ना होने दिया।
ایک اور شہید جو ہماری آنکھوں کے سامنے جس کی شہادت کی مثالیں بھارتی اپنے ٹی ویوں پر دیتے ہیں کہ جب وہ شہید بھی ہو چکے تھے تو ان کے کوئی نزدیک نہیں آتا تھا، اور ان کو اس شہادت اور اس جواں مردی سے لڑنے پر بھارت نے بھی جو ہے وہ ایک عزت اور احترام سے ہمارا شہید ہمارے حوالے واپس کیا تھا۔ کارگل کی جنگ کے دوران جو ہے وہ انہوں نے کیا، اور 5 جولائی 1999 کو جو ہے وہ انہوں نے جام میں شہادت نوش کیا۔ سوار محمد شہید ہر خطرے کے آگے بڑھ کر 10 دسمبر 1971 کا مقابلہ کرتے ہوئے جرأت اور بہادری کا جو ہے وہ انہوں نے مظاہرہ کیا۔ 1971 کے ہمارے جو شہید ہیں، بڑی لڑائی ہے جس میں ہم نے دشمن کو ناکو چنے چپوائے تھے۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر پانے والے دوسرے شہید ہیں۔ 1958 میں مشرقی پاکستان کے لکشمی پور سیکٹر پر جرأت اور بہادری سے کیا۔ بہت سارے جو ہمارے جوان ہیں جنہوں نے شہادت جو ہے وہ ان کے حصے میں کہتا ہوں کہ شہادت آئی ہے، اور یہ حصے میں شہادت آنا میرے خیال میں خوش قسمتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں اگر میں غلط نہیں ہے تو وہ کہا جاتا تھا کہ وہ جو ہے بسترے وہ ساری عمر شہادت کی خواہش کرتے لیکن شہادت نصیب نہ ہوئی۔ تو شہادت نصیب ہونا جو ہے یہ ایک بہت بڑی خدا کی رحمت ہے، اور جو ہمارے شہید ہیں وہ ہمارا فخر ہے۔ اللہ ہمارے شہیدوں کے اگلے درجات بلند کرے، اور اسی طرح ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم لوگوں نے 10 مئی 2025 کو ثابت کیا کہ دنیا کی بہترین فوج، دنیا کی بہترین قوم ہم ہیں۔ اب آ جائیں ذرا اپنے وی لاگ کی طرف، ریگولر وی لاگ کی طرف۔ عدلیہ سے ایک بار پھر منظم بیانیہ بنانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کو بیانیہ بنا کر دیا جا رہا ہے۔ اطہر من اللہ کے بعد منصور علی شاہ کی انٹری ہوئی ہے۔ نہ جانے کیوں چیف جسٹس نہ بننے کا دکھ ابھی تک ان کو ستار ہے۔ بابر ستار اطہر من اللہ کے بعد دونوں کے گرو منصور علی شاہ بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ چیف جسٹس کو خط لکھ کر پی ٹی آئی کو بیانیہ فراہم کر رہے ہیں۔ اب وہ جو خط ہے بڑا ٹیکنیکل سا خط لکھا ہے، بریک وعدہ ریلی ہے۔ اصل گل یہ ہے کہ انہوں نے اج تک اس گل کا دکھ دل دماغ چوں نہیں جاندا پیا کہ انہوں نے چیف جسٹس بننا سی اور وہ نہیں ملا۔ وہ خط جو ہے وہ ظاہر ہے یوٹیوبروں کو موصول ہوگا ہے، اور یوٹیوبر پہلے سے جناب بالکل تیار بیٹھے تھے، ان کو پتا تھا کہ خط آ رہا ہے، اس خط پہ ہم نے کھیلنا ہے۔ اب وہ جو یوٹیوبر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی لائن لے کر چلنے والے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اب شروع ہو جائیں گے۔ یوٹیوبر نے پہلے بھی چھریاں تیز کر رکھی تھی، فوری پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ آج اور کل کے دن میں بہت اہم پیش رفت ہوئی۔ اطہر من اللہ کی سیاسی تقریر سے لے کر علیمہ خان اور اب ٹھگی شاہ کی انٹری۔ اب ٹھگی شاہ ان کو کیوں کہتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیوں کہتے ہیں۔ کڑیاں ملائیں تو زیادہ وقت نہیں لگے گا، کھرا سیدھا آپریشن گولڈ سمتھ اور ملک ریاض تک پہنچے گا۔ لیکن یہ تو طے ہے کہ جتنی بڑی سازش کریں گے سسٹم اتنا ہی مضبوط ہوگا، کیونکہ سسٹم کے رکھوالے بڑے تگڑے ہیں۔ یہ بات جو سسٹم کے رکھوالے بڑے تگڑے ہیں نا، یہ سسٹم کے رکھوالوں نے جو ہے وہ ثابت بھی کیا۔ دیکھیں کل تک یہ 10 مئی کی جنگ سے پہلے جو ہے نا بہت ساری باتیں کی جاتی تھی۔ میرے اور آپ کے دماغ کسی جگہ پہ وہ کہتے تھے کہ یار کام تو نہیں ہے گا، اصل کام تو نہیں کرتے نا، اگر اصل کام نہیں کرتے، لیکن جب اصل کام کی باری آئی تو پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو اگر اپنی اس فیلڈ میں ان سے بہتر کوئی نہیں ہے تو پھر بھجن یہ جو آپ چھوٹی چھوٹیاں وارداتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا پی ٹی آئی میں بلکہ پوری پی ٹی آئی میں کسی ایک میں بھی ایسا ظرف ہے جیسا رانا ثناءاللہ صاحب نے دکھایا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا کہ علیمہ خان بازرگ خاتون ہیں، ان کا کردار بہن کے طور پر دو بڑی باوقار بہنیں ہیں، ان کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سیاست اپنی جگہ، علیمہ خان بزرگ خاتون ہے، ان کا کردار بہن کے طور پر بڑی باوفا بہن ہے، اس حوالے سے ان کا احترام کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ جس نے بھی کیا کسی بھی جماعت سے ہو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ میں بھی کل رات کو ایک ٹی وی پروگرام میں تھا، میں نے کہا تھا جی بالکل وہ گرفتار ہونے چاہیے اور باقاعدہ عبرت کا نشان بننا چاہیے۔ وہ خاتون ہیں، وہ مرد ہیں، وہ کوئی بھی ہے، ان کو بھیجنے والا بھی کوئی ہو۔ دیکھیں اس کو اگر آج یہ عمران خان کی بہن کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل جو ہمارے لیڈران ہیں ان بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، بلکہ ہوا ہے، خواجہ آصف کے ساتھ ہوا ہے۔ کاش اس وقت بھی عمران خان صاحب نے یہی رویہ اختیار کیا ہوتا جو رویہ آج رانا ثناءاللہ صاحب اختیار کریں۔ احسن اقبال صاحب کو میں بار بار کہتا ہوں، گولی لگی تھی اور جو ان کے مد مقابل تھے انہوں نے کہا جی میں تو اس کی مذمت نہیں کروں گا، لوگوں کا غصہ ہے۔ تو بہت سارے دوسرے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ کاش ہم وقت پہ جس طرح آج رانا ثناءاللہ صاحب، میں خود ذاتی طور پر اس کا میں میرے بہت سارے دوستوں کو کہا چھڈو جی ایسے بال یہ چھتراں دے قابل نے، آنڈیاں دے قابل نہیں، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس رویے کو لے کے چلیں گے تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ مسائل ہی مسائل ہیں۔ دشمن مرے تے پھر خوشی نہ کریے، اپنے ہم ہی ٹوٹ جانا، میرے خیال میں یہی
ایک حقیقت ہے جسے ہمیں نظریں نہیں چرانی چاہیے۔ علیمہ خان پارٹی پر مکمل قبضے میں اس قدر فرسٹریشن کا شکار ہو چکی ہیں، انڈا فالس فراگ آپریشن کر دیا، یہ انسانی فطرت ہے۔ جس عہدے کو پانے کے لیے اتنے جتن کیے، اس تک رسائی بھی آسان ہو اور مشکل بھی، تو پھر انسان تھوڑی بہت غلطیاں کرتا ہے۔ علیمہ خان گروپ نے آخری حربہ استعمال کیا، انسانی ہمدردیاں سمیٹنے کا فیصلہ۔ ٹاسک سیمابا طاہر کو سونپا، سیمابا طاہر نے پورا ارینجمنٹ کیا، لڑکیوں کو تیار کیا، کرائے کی گاڑی حاصل کی، دونوں کو جائے وقوع پر بلایا، لیکن یہ شاید بھول گئی تھی کہ کیمرے کی آنکھ سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس لیے مصوفہ کے آپریشن انڈے سے قبل حرکاتوں سکنات نے اس کو تھوڑا سا مشکوک بنا دیا ہے۔ رہی صحیح کسر بشرا بی بی کی بہن مریم بٹو نے پوری کر دی، ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے، ڈائس ملائیں، اصل کہانی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ابھی ڈاٹس ملانے کا سلسلہ جاری ہے، کہانی کو مشال یوسف زئی اور جنید اکبر نے ٹویٹس جو ہیں انہوں نے مزید کھول دیا ہے۔ مشال یوسف نے علیمہ خان کو بیٹوں کی رہائی کا مبارکباد دی اور امید ظاہر کی کہ جیسے اتنی آسانی اور بغیر کسی عدالتی رکاوٹ کے علیمہ کے بیٹے باہر آ گئے، ویسے ہی بھائی عمران بھی باہر آ جائے گا۔ یہ ایک ٹونٹ تھا جو انہوں نے مارا ہے۔ مشال یوسف زئی کے ٹویٹ نے کہانی کا ایک حصہ ایکسپوز کیا تھا، جنید اکبر کے ٹویٹ نے پوری کہانی کھول دی ہے۔ جنید اکبر نے ایسا ہی طنزیہ ٹویٹ کیا ہے، پتہ چلا ہے کہ عمران خان کا کردار مشکوک ہو گیا، علیمہ خان کا کردار مشکوک ہو گیا، قیادت سنبھالنا چاہتی ہیں، خیبر پختونخوا سے لیڈرشپ علیمہ خان کو قبول نہیں کر رہی۔ یہ تو ابھی ٹپ آف آئس برگ ہے، جیسے ہی علیمہ خان نے تھوڑا سا تسلط جو ہے وہ مزید بڑھایا، پوری پارٹی اتنے گروپ سامنے آئیں گے جس کے بعد سیاسی بھوچال آ جائے گا۔ اب دیکھیں، یہ وہ تھیوریاں ہیں جو بہت سارے لوگ ڈاٹ سے ڈاٹ ملا کر بناتے ہیں، ساری گیم تھیوریوں کی ہے۔ اب یوٹیوب جو ہے وہ اتنی بڑی ایک یا سوشل میڈیا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ اس پہ آپ کو اتنی خبریں ملیں گی، ڈاٹس آپ نے خود ملانے ہیں۔ تو ان ڈاٹس کو اگر ملائیں تو لگ یہی رہا ہے کہ علیمہ خان پوری کوشش کر رہی ہے کہ کدھرے نہ کدھرے اپنی گل بن جائے، اور اگر گل بن گئی تو ٹھیک ہے، اور پھر تانوں مثال یاد ہے کہ پانی رکھ دیتا، جے گل بن گئی تو نہا لاواں گے، جے نہ بنی تو پھر پتی پا لیں گے۔ اب پتی تو پھر پانی پانی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو پنجاب کے دکھ بہت بڑے تھے، پنجاب کے بڑے دکھوں میں سے ایک دکھ تھا یہ جو پچھلے مہینے سیلاب تھا، لیکن اس دکھ کو کم کرنے کے لیے پنجاب کی حکمران، پنجاب کی بیٹی، پنجاب کی بہن مریم نواز ایک بھی دن اپنے گھر پہ نہیں بیٹھی۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب سے وہ جاپان سے واپس آئی ہیں کہ وہ اپنے لوگوں میں نہ گئی ہوں۔ وہ گجرات میں جلال پور جٹاں تک گئی، وہ وہاں سے بہاول پور گئی، ادھر سے وہ ڈسکا گئی، وہ سیالکوٹ گئی، وہ ناروال گئی، وہ چونگ کے گئی، وہ ہر جگہ پہ گئی جہاں پہ وہ جا سکتی تھی۔ ایک جگہ پہ جانے سے، لوگوں سے بات کرنے سے، لوگوں کے بچوں کو گلے سے لگانے سے، لوگوں کے بچوں سے ہاتھ سے کھانا کھانے سے مریم نواز کا قد اتنا بڑا ہوا ہے ان لوگوں کی نظر میں جو اس وقت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جب کوئی مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، مجھے یاد ہے کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوتا، وہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے تھے، تو اس وقت کے حکمران نے کہا تھا کہ میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک وہ دفنا نہیں لیں گے، کیونکہ وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ یہ بیچارے لٹے پٹے لوگ جن کے اپنے مر گئے اور اپنی وہ لاشیں سڑکوں پہ رکھ کے بیٹھے ہیں، وہ آپ کو بلیک میل نہیں کر رہے حکمران صاحب۔ آپ ان کے پاس جائیں، ان کا کاندھا، ان کا سر اپنے کاندھے پر رکھیں، ان کے چند آنسو آپ کے جو قمیض ہے، آپ کی جو شرٹ ہے، اس کو گیلا کریں گے، لیکن ان کو اتنا سکون ملے گا، ان کو لگے گا جیسا ان کو سکون مل گیا، ان کو انصاف مل گیا۔ مریم نواز صاحبہ یہی کر رہی ہیں۔ کل ایک بزرگ سے بات کر رہی تھی تو وہ بزرگ رو رہا تھا، کہہ رہا تھا بیٹا میری ایک ہی بھینس تھی، میری ایک ہی مجھ تھی، وہ بھی رڑ گئی ہے، میری ایک ہی بھینس تھی، وہ بھی جو ہے وہ پانی میں آگے نکل گئی ہے۔ تو مریم نے کہا کہ آپ کو ہم بھینس بھی دیں گے، آپ کا گھر ٹوٹا، آپ کو گھر بھی بنا دیں گے، جو ہم سے ہو سکا ہم کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ بلکہ وہ رو رہے تھے، مریم اس کو کھانا دے رہی تھی اور ساتھ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے، آپ ہمت اور حوصلہ نہیں کریں گے، تو آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہے، اور اگر آپ ہمت چھوڑ جاؤ گے، اگر آپ حوصلہ چھوڑ جاؤ گے، تو ان کو کون پالے گا، ان کو کون سنبھالے گا؟ یہ ہوتا ہے حکمران۔ حکمران نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے گھر کا سربراہ۔ جب گھر کا سربراہ اس لیول پہ سوچتا ہے تو مشکلات کم ہوتی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ، اللہ پاک اس کا آپ کو اجر دے گا، اور اللہ اجر دے گا اس کا اللہ پاک، کیونکہ جو آپ کام کر رہی ہیں، آپ کے باپ نے ہمیشہ یہی کام کیا ہے، شاید آپ کے دادے کی یہ نصیحت بھی تھی کہ عام انسان کی آنکھوں میں آنسو صاف کرنا، اس کے گھر بار کا خیال رکھنا، اور اس کی روزی روٹی کا خیال رکھنا، اس کے بجلی کا بل کا خیال رکھنا، اس کے آٹے کا خیال رکھنا، اس کے 2 وقت کی روٹی کا خیال رکھنا، اور وہ آپ کر رہی ہیں، اور اللہ پاک اس کا آپ کو اجر ضرور دے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ پاک خوش رکھے، آباد رکھے، خدا حافظ۔